हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। गालिब ने कहा था, गरचे दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। तो तशरीफ रखें आराम से। मैंने पूछा आप खैरियत से हैं आप लोग? ये बहुत बड़ी सादत है अल्लाह की तरफ से हमें अता हुई है कि उसने हमें मौका दिया है अपने प्यारे हबीब की महफिल में और उनके नवासों और उनके प्यारों की महफिल सजाने का अल्लाह ने हमें मौका दिया है। ये सादत ही है और ये तौफीक है। बगैर तौफीक के कोई इमाम हुसैन को नहीं जा सकता। बल्कि गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, कोई ये न कहे कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। नहीं, फरमाते हैं वो कौन होता है मोहब्बत करने वाला? फरमाते हैं पहले मैं मोहब्बत करता हूँ, वो फिर बाद में मोहब्बत करता है। आप इस महफिल में बैठे थोड़ी हैं, बैठा ले गए। जिन लोगों के मोबाइल ऑन हो उनसे गुजारिश है कि हुजूर के जिक्र के एहतराम में, मेरा अपना कोई एहतराम नहीं है, मैं तो एक खादिम हूँ, डाकिया हूँ, मेरी हैसियत कोई नहीं। ये हमारे जो नाजिम साहब ने जो भी अपनी तरफ से मुझ पर शफकत फरमाई है, इन्होंने जो है वो असागे नवाजी की है, इनकी अपनी मोहब्बत है और ये शफकत है या हुस्न ज़न है। मैं इस लायक नहीं हूँ। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। महफिल इमाम अली मकाम की है। मुझसे कबल आपने जाकिर इस्माइली साहब को भी समात किया और भी दीगर शोरा को आपने समात किया, और मेरे बाद आप हिंदुस्तान के मशहूर और बड़े मकबूल और बड़े आशिक शायर जनाब मुमताज हुसैन टांडवी को समात किया। मैंने जो तकरीर करनी है, मेरी बहनें आराम से सुने। जितने लोगों को मरना हो वो सारे लोग मेरी तकरीर सुनकर जाएं। उसकी वजह यह है कि हुजूर फरमाते हैं कि जब मेरा उम्मती नमाज पढ़े तो हर सजदे को आखिरी समझ के पढ़े। क्या मतलब है? जब वो सजदे में सर रखेगा और जब सर रख करके कहेगा मेरे मालिक मेरा हो सकता है ये आखिरी सजदा हो, तो फिर दिल से कहेगा, अल्लाह को दिल से पुकारेगा। हुजूर ये चाहते हैं कि मेरा उम्मती ऐसी नमाज पढ़े कि हर बार नमाज में उसे रब की मोहब्बत मिले, उसे मजा मिले, उसे लुत्फ मिले, वो मुर्गे की तरह ठोंगे ना मारे सजदे में जाके। हुजूर ये नहीं चाहते। हुजूर चाहते हैं कि मेरा उम्मती जब नमाज पढ़े तो दिल से पढ़े। कैसे पढ़े? हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़े। अगर हर नमाज आखिरी नमाज समझ के पढ़ी जा सकती है तो हर तकरीर आखिरी समझ के की जा सकती है और सुनी भी जा सकती है। ना तो मैं मजाक करने बैठा हूं और ना ये मिंबर कोई आम जगह है। भाई देखो चाय वाले भाई गुजारिश करते हैं, भाई चाय वाले ने पूरे मुल्क को मुतासिर किया है, हम नहीं चाहते कि प्रोग्राम भी उससे मुतासिर हो। चाय वगैरह छोड़ दिया करें। जब हुसैन के मोहब्बत के जाम पी रहे हैं तो फिर ये क्या जरूरत है दुनिया की चीज़? पीते पीते छोड़ देता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो जब पानी को देखते थे तो रोने लगते थे। तो आपके बच्चों ने कहा आप क्यों रोने लगते हैं? कहने लगे करबला के मैदान में मेरे सारे बहन भाई इसी पानी की वजह से प्यास से शहीद हुए। जब पानी को देखता हूँ तो भाई अली असगर याद आता है, अली अकबर याद आता है, मुझे बाबा याद आता है, अपना प्यासा बाप याद आता है। तो इस पानी को देख करके मैं रोना शुरू हो जाता हूँ। आप मुस्कुराते नहीं थे। किसी ने कहा आपने मुस्कुराना क्यों छोड़ दिया? आपके प्यारे नाना की सुन्नत है। फरमाया मैं बहुत मुस्कुराया था करबला से पहले, मगर अब मुस्कुराना चाहता हूँ ना तब मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। पेशानी हयात में कुछ ऐसे बल पड़े, हंसने को जी चाहा तो आंसू निकल पड़े। आप हजरात आराम से सुने। तो ना तो ये महफिल कोई मजाक है, ना ये मिंबर कोई मजाक है। मैं यहाँ बैठा हूँ, आज यहाँ बिठाला गया हूँ, कल मुझसे इसी का हिसाब, आपसे सुनने का हिसाब होगा और मुझसे सुनाने का हिसाब। मेरा रब मुझसे पूछेगा जरूर कि जब पुरफितन दौर था, जब लोग मुझसे और मेरे महबूब से दूर भाग रहे थे, तो तेरे सामने हजारों की तादाद में बैठते थे, तो तू उन्हें क्या समझाता था? क्या बात।
حضرت سیدنا اویس قرنی کہتے تھے، کوئی پوچھتا تھا کیا نام ہے، کہنے لگے کیا نام بام، اگر اللہ بخش دے تو نام بتانے میں ٹھیک لگتا ہے، اگر نہ بخشے جاؤں تو کیا کروں گا نام بتانے، ہے نا؟ آپ آرام سے سنیں گے انشاءاللہ. کسی صاحب کو جانا تو نہیں پیچھے سے آگے سے کہیں سے، پیچھے والے کسی صاحب کو جانا ہے جلدی چلے جائیں اٹھ کے، بیچ میں سے جائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، مجھے تکلیف ہوگی، ہے نا؟ تو یہ کس کی محفل ہے؟ امام اچھا صاحب ایک شعر، یہ ناظم اجلاس کی نظر ہے. تقسیم کرنا بڑا مشکل ہے دنیا کو، ڈیوائیڈ کرنا. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی نوکری پیشہ ہے، کوئی بے روزگار ہے. دنیا کی تقسیم بڑی مشکل ہے. مگر احمد باقی پوری ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل. کچھ لوگ یزیدی ہیں، کچھ لوگ حسینی ہیں. گرو نانک کے ایک چیلے نے 20 سال ان کی خدمت کی. کہنے لگا حضور کچھ دے دیجئے، اب آپ کا انتقال کا وقت ہے. تو کہنے لگے بیٹے بس دے یہ رہا ہوں کہ زندگی میں امام حسین کو نہ بھولنا. گرو نانک نے اپنے غلام سے جب کہا تو غلام بولا حضور کہاں آپ سکھ، کہاں آپ گرو نانک، اور کہاں وہ پیغمبر اسلام کا نواسے، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو گرو نانک نے کہا تعلق ہے، جیسے روح کا جسم سے تعلق ہے ویسے ہی حسین کا تو اس سے تعلق ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ بتا کیا تو اپنی امی کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ کہا نہیں. کیا تو اپنی بھتیجی یا بھانجی کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے؟ کہا نہیں. کیا بتا تو چوری کر سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ تجھے کون سی چیز روکے گی؟ اس نے کہا میرا جو ضمیر ہے نا، میری آتما، میرا ضمیر مجھے روک لے گا. تو گرو نانک نے کہا اسی کا نام تو حسین ابن علی ہے. جو ضمیر زندہ ہے نا، جس کا ضمیر مر گیا اس کے اندر یزیدیت ہے، اور جس کا ضمیر زندہ ہے اس کے اندر ذاکر بھائی ماشاءاللہ. عبد الرحمن ابن عوف، تقریر شروع کر دیتا ہوں. میں نے تمہید نہیں مانتا کبھی، تمہید قابل لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے، ہمیں تو بات کو شروع کر دینی چاہیے ایک دم. اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ کے صحابی، جن کے جنتی ہونے میں شک کرنا بھی جو ہے نا وہ کفر کے برابر ہے. جنتی ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. عبد الرحمن ابن عوف نے 2 روٹیاں بنوائی اپنی بیوی سے. کہنے لگے ایسا کرو بیگم 2 روٹی بنا دو. بیگم نے 2 روٹیاں بنا دی. عبد الرحمن ابن عوف نے اس کے اوپر گھی لگایا اور پھر انہیں بڑے سے اچھے سے برتن میں رکھا. بارگاہ رسالت سے پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ 2 روٹیاں آپ کے دونوں نواسے حسنین کریمین کی خدمت میں لایا ہوں، حضور انہیں پیش کر دیں. حضور نے روٹیوں کو لیا، قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد اپنی بیٹی کے گھر گئے. بیٹی کا گھر کتنا دور ہے؟ وہ یار ایک دیوار بیچ میں ہے. بولو یار، بولو. نہیں پہلے گھر دور تھا، حضور نے پسند نہیں فرمایا، گھر کو قریب کیا. اور پھر کتنا قریب؟ اس وقت جو روزہ رسول ہے نا اس میں آدھا حصہ سیدہ فاطمہ کا ہے، یعنی صحن فاطمہ گنبد خضرا کے اندر ہے. اور حضور دن میں 2 بار جاتے تھے، دیوار ایک بیچ میں ہے مگر جاتے 2 بار ہیں، اور رات میں 1 بار جاتے تھے. تہجد پڑھنے کے بعد جاتے تھے. اما عائشہ فرماتی تہجد جب حضور پڑھنے اٹھتے تھے نا تو جوتی اٹھا کے، سمجھیں جوتے اٹھا کے تھے اور جوتے ہاتھ میں لے کے جاتے تھے. میں نے پوچھا حضور آپ یہ جوتے پہن کے کیوں نہیں جاتے تہجد کی نماز پڑھنے؟ فرماتے میں نہیں چاہتا عائشہ میرے اٹھنے کی وجہ سے تمہاری نیند میں فرق پڑ جائے، میں اس وجہ سے جاتا ہوں. بی بی کا احترام. اب دیکھیں بیٹی کا احترام. پھر تہجد پڑھ کے فجر سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر.
فرماتی سیدہ فاطمہ ایک دن حسن حسین دونوں رونے لگے اور دونوں نا رات میں ایک ایسے کر کے ادھر لیٹا تھا ایک ادھر لیٹا تھا حضور کے دونوں بازو دونوں رونے لگے نا دودھ کے لیے تو میں نے کہا ابا میں دودھ لا کے دے دیتی ہوں فرمایا نہیں فاطمہ جب میں نے لٹالے ہوئے تو دودھ بھی میں ہی لا کے دوں گا فرماتے کچن میں گئے اور جانے کے بعد دودھ لے کے آئے اور دودھ لانے کے بعد اپنے دونوں نواسوں کو پلایا اللہ کے رسول دن میں 2 بار بیٹی گھر جاتے تھے مگر اب لوگ بیٹیوں کے گھر جانا بند کر دیے بیٹیوں کے گھر جایا بہنوں کے گھر جایا یہ پہلا پیغام ہے اس پروگرام کا بہنوں کے گھر جایا میرے ابو کہتے تھے بیٹے بہنوں پہ خرچ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا میں کہتا تھا ابو کیسے کہنے لگے محتاجی کا مطلب یہی نہیں ہے کہ بالکل پیسے ختم ہو جانا اللہ کے علاوہ کسی اور سے پیسے کی امید رکھنا یہ بھی محتاجی ہے اور جو بہن کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محتاج رکھتا ہے دوسرے کا نہیں رکھتا بیٹی کے گھر جایا کریں آج بہن بیٹی کے گھر نہیں جاتے لوگ اور دیکھیں آپ بیٹی کے گھر جب باپ جاتا تھا نا تو بیٹی کی عزت بڑھتی تھی سسرال جب بھائی جاتا ہے نا تو بہن میں آپ کو بتاؤں بیٹیاں تو ایسی ہوتی ہیں فقیر ایک جگہ گیا نا فقیر تو اس نے کہا فقیر تو رہنے والا کہاں ہے تو اس نے کچھ دینے کے بعد کہا تو اس نے کہا اس نے گاؤں کا نام لے دیا میں فلاں گاؤں کا رہنے والا تو آنکھوں میں آنسو لے آئی کہنے لگی تو فلاں گاؤں کا رہنے والا فلاں کو بھی جانتا ہوگا اپنا باپ کا نام لے کے بولے ہاں میں ان کے گھر تو جاتا آتا ہوں اللہ اکبر بولی رک جا میرے بھائی وہ پھر اندر سے تھوڑا کچھ اور لے کے آئی اور دیکھ کے بولی کہ میں فلاں گاؤں کی رہنے والی ہوں جس گاؤں کا تو رہنے والا ہے میرے باپ کو جا کے سلام کہہ دینا اور اس سے کہنا بیٹی کا دل چاہتا ہے اب دیکھنے آ جایا کرو ابا یار 20 سال پلی ہے بیٹی کبھی اس کے درد بھی تو سمجھو اس کے گھر بھی تو جایا کرو یار اس کی عزت بڑھتی ہے اور تم نہیں جاتے ہو تو اسے تانے ملتے ہیں کہ تیرا باپ نہیں آتا تیرا بھائی نہیں آتا اور حضور کتنی بار جاتے ہیں اور پھر آج اچھا 2 بار جانے کے باوجود دیوار میں سے سوراخ بھی کرا لیا جاتے تو ہیں ہی گھر میں دیوار میں بھی سوراخ کرا لیا عرض کی حضور یہ کیوں کرایا تو حضور اس دیوار کے سوراخ پہ کھڑے ہوتے تھے فرماتے تھے فاطمہ تو سیدہ آتی تھی جی ابا کیا بات ہے بات کوئی نہیں ہے تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے تو ادھر آ جاتا ہوں بیٹی سے اتنا پیار کرو بولو تو صحیح سبحان اللہ بولو تو صحیح بیٹی سے پیار کرو اس نے حضور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے روٹیاں دی حضور اپنی بیٹی کے گھر گئے حسن حسین کو دیا امام حسن امام حسین نے لقمہ کھایا منہ میں رکھا دونوں بچے خوش ہو گئے دونوں شہزادے خوش ہو گئے اور یار جب وہ دونوں شہزادے مسکرائے تو حضور بھی مسکرانے لگے اور اے سلطان پور والو جب آمنہ کا بیٹا مسکراتا ہے نا تو خالی آمنہ کا بیٹا تھوڑی مسکراتا ہے پوری کائنات مسکرانے لگتی ہے حضور مسکرائے اور مسکرانے کے بعد میرے پیغمبر باہر آئے ہم لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا حضور باہر آئے اور فرمائے یا عبد الرحمن کفاک اللہ امر دنیا کا اے عبد الرحمن اللہ تجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے اللہ تجھے دنیا میں کسی کا محتاج اور آخرت کی فکر نہ کرنا میں محمد تیری ضمانت لیتا ہوں ایک منٹ کیوں حضور کیوں لے رہے ہیں ضمانت حضور کیوں لے رہے ہیں تو مدینے سے آواز آئی اس وجہ سے او عبد الرحمن تیری ان روٹیوں سے تیرے اس کھانے سے میرے حسن حسین مسکرائے ہیں تو میں بھی خوش ہو گیا ہوں اور میرا رب بھی خوش ہو گیا ہے اب ہم امام حسین کو تحفہ نہیں دے سکتے نا تحفہ کوئی تحفہ نہیں دے سکتے کوئی خدمت نہیں کر سکتے تو خواجہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی سیالکوٹ شیخ الاسلام وہ ہر جو ہے وہ یوم عاشور کے روز نا 10 محرم کو وہ بانٹتے تھے شربت ایک دن شربت بانٹ رہے تھے نا تو ان کے ابا ضیاء الدین سیالوی وہ آئے کہنے لگے ذرا اپنے ہاتھ دے میں تیرے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں کہا کیوں کہنے لگے یار ہاتھ تیرے چومنا چاہتا ہوں کہا کیوں چومنا چاہتے ہیں ابا آج تک تو میں چومتا ہوں آپ کیسے چومنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے چومنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں جب سویا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار آیا ہے اور تیرے ہاتھ سے اس نے جام لیا ہے شربت اور پیا ہے میں نے اسے دیکھا تو اتنا خوبصورت میں نے انسان ہی نہیں دیکھا میں نے پوچھا آپ کون ہیں جو آپ یہاں آئے ہیں تو انہوں نے کہا تو مجھے پہچانتا نہیں میرا نام حسین ابن علی ہے اور تیرے بیٹے کا شربت مجھے اچھا لگا میٹھا بڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آج امام دیکھ رہے ہیں کربلا سے اور ایسے کر کے کہو اے امام حسین کربلا سے آپ دیکھ لیجئے
ہم اپنا اچھا برا نہیں جانتے، ہم آپ کے غلام ہیں. جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے اعمال بدل جائیں، ہمارے دل بدل جائیں. کہو آمین، کہو آمین. حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون بطول. نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، حضرت علامہ سید شفاعت حسین صاحب قبلہ. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، زندہ باد. میرا حسین باغ نبو. دیکھیں اگر آپ حضرات نا اگر بیٹھ کے بھی سنیں گے تو میرے اوپر انشاءاللہ لہجے میں فرق نہیں دیکھیں گے، اللہ نے چاہا ہے نا. آپ جو حضرات ہیں اگر آپ کہیں تو میں تقریر شروع کروں. ایک دو لوگ پیچھے سے جا رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر اس سے اچھی کوئی جگہ ہو تو چلے جائیں، ورنہ یہیں بیٹھ جائیں. شعر سماعت کریں، پڑھو میرے ساتھ. مولا علی، مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے، اور گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کے کرم. بہت عمدہ. اور دنیا میں سواری بڑی آئی ہیں، سواری بڑی آئی دنیا میں ہے نا. کوئی مرسڈیز پہ ناز کرتا ہے، کوئی بی ایم ڈبلیو پہ ناز کرتا ہے، کوئی بلٹ کے پیچھے کی ربڑ کٹوا کے اس کے اندر آواز پیدا کروا کے اور وہ بلٹ لے کے چلتا ہے. اچھی خاصی انسانوں کی سواری ہے یہ بلٹ. اب اس کے اندر کے پیچھے کا کٹوائیں گے ربڑ اور اس کے بعد آواز پیدا ہو گئی. یار کوئی تو دیکھ لو، 2 لاکھ کی خریدی ہے، کوئی تو دیکھ لو. یعنی انسان سے جو ہے نا اپنی سواری برداشت نہیں ہوتی اور زور سے تیز چلتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضور فرماتے جب میرا امتی نا گھوڑے پہ چلے تو ایک تو گھوڑے کو بہت تیز بھگائے نا، اور فرماتے اس کے بعد اگر بستی آ جائے تو اور ہلکا کر لے. ذرا غور کریں، بستی آ جائے یہ ڈرائیوری کا اصول ہے، اسے لکھ لو. میں بھی ڈرائیور ہوں، اللہ کا شکر ہے، گاڑی چلاتا ہوں 13-14 سال سے، مگر یہ اصول سب سے بہترین اصول ہے. فرماتے جب کوئی بستی آئے تو اپنے گھوڑے کی رفتار دھیمی کر لے، آپ گاڑیوں کی رفتار دھیمی کر لیں. آپ ذرا غور کریں، پیغمبر اسلام کے غلاموں ذرا غور کرو. حضرت عمر فرماتے میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا دن میں جوتے پہن کے چلتے تھے، رات کو اتار کے چلتے تھے. میں نے پوچھا آپ یہ دن میں جوتے پہن کے نہیں چلتے اور رات کو نہیں پہن کے چلتے، اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت ابوبکر فرمانے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پیروں کی آواز سے کسی مسلمان کی نیند خراب نہ ہو، اس وجہ سے میں بغیر جوتوں کے چلتا ہوں. اللہ اکبر. ذرا دنیا میں سواری بڑی آئی، مرسڈیز پہ ناز، بی ایم ڈبلیو پہ ناز، کسی کو گھوڑے پہ ناز، کسی کو گاڑیوں پہ ناز، مگر دنیا میں نہ تو کوئی ایسی سواری آئی اور نہ ایسا کوئی سوار ہے. سماعت کریں. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. اور بس آخری شعر پڑھتا ہوں، آخری شعر پڑھتا ہوں، آخری شعر پڑھتا ہوں. بس آپ حضرات آخری شعر سن لیں جلدی سے. جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. بیٹھے آرام سے، میری تقریر شروع ہو رہی ہے.
آج آپ دیکھیں لوگ اگر موبائل میں فلم دیکھتے ہیں نا تو پوری دیکھتے ہیں، کہیں سے ایسا نہ ہو کہ ہم سے مس ہو جائے اور سمجھ میں نہ آئے، مگر جب تقریر سننے آتے ہیں تو پھر ایک دم اٹھ کے چل دیتے ہیں معاذ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دین ایسے ہی مل جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جادو کی پڑیا ہے انہیں کھلا دی جائے گی۔ نہیں، یہاں جم کے بیٹھنا پڑے گا۔ آج موبائلوں کے لیے کتنا وقت ہے لوگوں کے پاس بھائی، حضور کے لیے وقت نہیں۔ آج آدمی اکتاہٹ محسوس کرتا ہے رات کو بیٹھنے میں، سونا ہی تو ہے بھائی، کیا کریں گے آپ؟ گھر جا کے بھی سوئیں گے تو، مگر آپ تو میاں سو جائیں گے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ جس کی محفل ہے نا، کیا وہ کبھی سوئیں؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ دنیا تو مدینہ تو سو جاتا تھا، مگر میں حضور کو دیکھتی تھی کہ حضور جب نماز شروع کرتے تھے نا تو حضور کی آنکھوں کے آنسو گھر کے باہر کو نکل جاتے تھے، حضور کے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، سرکار امت کے لیے اتنا روتے تھے، سرکار کو اتنا وقت، سرکار دو عالم اتنا وقت یاد کرتے تھے امت کو۔ آپ سنیں، آپ تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا، اس سے پہلے حضور نے آپ کے لیے دعا کی تھی۔ آج پیدا ہوئے، آپ کے لیے حضور نے وقت پہلے گزارا ہے۔ آج آپ دیکھیں گرمی کا موسم ہو نا، اللہ کا فضل ہوتا ہے، گرمی کا موسم بھی، موسموں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، مگر ذرا غور کریں، گرمی کا موسم ہو تو آدمی دن میں کھڑے ہو کے مسجد میں بھی اگر جمعے کے دن اگر جگہ نہ ملے نا، باہر کھڑا ہو جائے تو میاں 2 رکعت نماز پڑھنے میں اس کا پسینہ نکلتا ہے نا تو پریشان ہو کے پھر سنتیں گھر جا کے پڑھتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آدمی ذرا غور کریں، آج آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ آپ نے یوٹیوب کو 2-2 گھنٹے دیے ہوں گے، آپ نے فیس بک کو 2-2 گھنٹے دیتے ہوں گے، آج 5-5 گھنٹے آپ نے انسٹاگرام کو دیے ہوں گے، اور معاذ اللہ نہ جانے جنہیں آپ جانتے بھی نہیں ان سے آپ نے چیٹ کے وقت میں نہ جانے کتنا وقت خراب کیا ہوگا، آپ نے چوراہے پہ بیٹھ کے کتنا وقت خراب کیا ہوگا۔ مگر آپ سوچے، کبھی غور کریں کہ ذرا غور کریں، آپ دوپہر میں کتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بندہ جو دوپہر کے وقت میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ میں جب پہلی مرتبہ حج پہ گیا تھا تو یہ جو عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے دعا مانگنا سنت ہے، اور اس وقت میں سر پہ انسان کی ٹوپی نہیں ہوتی، وہ احرام کے اندر ہوتا ہے، احرام کی پابندیوں میں ٹوپی نہیں اڑ سکتا۔ اب احرام کی پابندیوں میں اسے دعا مانگنا سنت ہے۔ اب وہاں چلچلاتی دھوپ میں جب میں نے پہلی مرتبہ گیا تھا، میں 2017 میں، تو میں نے دعا کرنی شروع کی، آدھا گھنٹے بمشکل تمام کھڑا رہا وہاں پر، مگر اتنی سخت دھوپ تھی کہ میں پھر برداشت نہ کر پایا۔ میرے ساتھ والے سارے خیموں میں آئے اور پھر آ کر کے بیٹھ گئے، اور میں جب اگلی بار 19 میں گیا تو پھر ہم نے دعا مانگنی شروع کی تو 45 منٹ میں کئی لوگ بے ہوش ہو گئے دعا مانگتے مانگتے۔ عرفات کے میدان کے بارے میں لکھا ہے، اس دن جس دن عرفات کا وہ میدان ہوتا ہے، نمے دن اگر عرفات کے میدان سے کوئی چڑیا، کوئی چیل بھی گزر جائے وہ بھی حاجی بن جاتے ہیں۔ یہ وہ عرفات کا میدان ہے۔ اللہ غور کرے، اللہ غور کرے، توجہ کرے۔ اب آدمی 45 منٹ کے بعد میں نے دیکھا کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے، ہم بڑی مشکل سے جب آئے تو بالکل طبیعت بگڑ چکی تھی، AC کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، مگر پھر میں نے ایک روایت پڑھی، اور روایت پڑھنے کے بعد میں رونے لگا۔ میں نے لوگوں کو سمجھایا، ان کے سمجھ میں آئی، میں نے کہا آج تم سے جو ہے وہ 40 منٹ کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ مگر آپ کو پتا ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور آخری حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں حضور بیچ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اپنی امت کے لیے دعا کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد حضور نے ہاتھ سے رونا شروع کر دیا، امت 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 کہتے رہے، اور کہنے کے بعد پھر نبی پاک نے اپنے ہاتھ اپنے سینے سے لگائے اور پھر سسکیاں بھر کے رونے لگے۔ اللہ کے رسول رونے لگے، کتنا امت کے غم میں روتے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام کو در یار کے جانے والے۔ اللہ اکبر۔ آج 10 منٹ جس پر ہم نے درود نہیں پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور کو، حضور رونے لگے، اور اسی سخت دھوپ میں 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، 4 گھنٹے نہیں، 5 گھنٹے نہیں، لگاتار 6 گھنٹے حضور امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ آج میں مروں گا نا تو کل حضور کو قبر میں منہ میرا دیکھ، حضور کا منہ دیکھ، چہرہ دیکھ۔ حضور نے مجھ سے کہہ دیا تو تقریر کرتا تھا، کس طرح سے حضرت فرماتے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے یار۔ کبھی اعلیٰ حضرت نے دیکھے تو یہ قبر میں ہم لوگوں کو جانا ہے۔ ایک سنیوں میں شعر پڑھا جاتا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور یار شعر سنو، پہلے میری پوری بات سنو۔
عاشق کے گھر تشریف لاتے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ ہے، اس شعر میں کوئی شک نہیں، اس کے جذبات میرے سرانخوں پر۔ مگر کبھی سوچیں آپ جو یہ دعوت کر رہے ہیں حضور میرے گھر آ جائیں، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا؟ گھر کیسا لگے گا بعد میں سوچنا، پہلے یہ بتاؤ اگر حضور آپ کے گھر آ گئے اور حضور سرکار دروازے پر تشریف لے آئے، کیا لگے میں تیرے گھر کے اندر جانا چاہتا ہوں، تو کیا اندر لے آؤ گے؟ حضور کو اگر اندر لے کے آؤ گے تو کہاں بٹھا لو گے؟ اس کمرے میں بٹھا لو گے جہاں فلم چلتی ہے؟ اس کمرے میں بٹھا لو گے جہاں لڑکیاں غیروں کی لڑکیاں بغیر آدھے کپڑوں کے تمہارے گھروں میں ناچتی ہیں؟ یہاں وہاں بٹھا لو گے جہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں ناچ رہی ہیں، تھرک رہی ہیں، موبائلیں دیکھ رہی ہیں؟ کہاں بٹھا لو گے؟ بتاؤ۔ وہاں بٹھا لو گے جہاں ماں نوکرانی بن کے جی رہی ہے، روتی ہے۔ ایک ماں کی بات یاد آ گئی، میں نے نماز جنازہ پڑھا، کتنی بری ہوئی۔ ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو 5 بیٹے تھے، ایک نے دوسرے گھر بھیج دیا، وہ بھی جس میں وہ پھل ول بیچتے نا اس ٹھیلے پر رکھ دیا۔ تو پھر اولاد تو دیکھو یار، اور پھر دوسرے نے تیسرے کے گھر بھیج دیا، میں کیوں رکھوں، زمین فلاں لے، یہ بولے، اور پھر تیسرے نے چوتھے کے گھر بھیج دیا، چوتھے نے 5ویں گھر بھیج دیا، 5ویں نے لڑکی کے گھر، ایک دن میں چھٹی جگہ گئی، بیمار عورت، بوڑھی، اس نے 5 بچوں کو پالا تھا، 5 لڑکیوں کو پالا تھا۔ یہی تو بیٹی کا شوہر نے اسے نکال دیا گھر سے، کہنے لگا میں کیوں رکھوں جب تیرے بیٹے نے۔ مجھے کسی نے بتایا دروازے پہ انتقال ہو گیا اس گھر میں رکھو گے جب ماں کو نوکرانی بن کے رکھ رہے ہو، حضور کو بلاؤ گے؟ یا جہاں باپ تمہارا تم سے ڈرتا ہے وہاں بٹھا لو گے؟ اگر حضور میرے گھر تشریف لے آئے نا اور دروازے پہ آ گئے تو میں تو حضور سے یہ کہوں گا، یا رسول اللہ آپ آ گئے ٹھیک ہے، آپ کے قدم میرے سر آنکھوں پر، مگر میرا گھر اس قابل نہیں ہے حضور، میرا گھر اس قابل نہیں ہے کہ میں آپ کو اندر لا سکوں، میرے گھر میں درود نہیں پڑھا جاتا، میری بچیاں درود نہیں پڑھتی، اب وہ تھرکتی ہیں موبائلوں میں فلم دیکھتی ہیں، میں کہاں رکھوں گا، کہاں بٹھا لوں گا حضور کو؟ میں کہتا ہوں حضور کے بلانے کی باتیں نہ کرو، وہ تم سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ماں باپ سے بھی زیادہ۔ تم اپنے گھروں کو ایسا بنا لو کہ جس میں حضور آ سکے، پھر تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور خود ہی آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ کرام آئے ہیں، بہت دھیان سے میری تقریر یہاں سے سنیے گا۔ صحابہ کرام آئے آ کے عرض کرتے ہیں حضور یہ جو آپ کی تبلیغ ہے نا، آپ کی یہ جو بے شمار بے مثال تبلیغ ہے، حضور کی تبلیغ پر صحابہ اجرت دینا چاہتے تھے، کوئی آپ کو خدمت کرنا چاہتے تھے، وہ کہتے ہیں حضور ہم آپ کی تبلیغ پر آپ کو کچھ اجرت کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں، آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بارے میں آپ کو بتاؤں تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ حضور نے وہ جو جہنمیوں کو جنتی بنایا تھا اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اچھا وہ تبلیغ کون سی؟ حضور فرماتے خود فرماتے اگر سارے نبیوں کی ساری تکلیف ساری پریشانیاں سارے غم ایک پلے میں رکھ دی جائیں سارے نبیوں کے، اور میری تکلیف میری پریشانی ایک پلے میں رکھ دی جائیں، تو فرماتے ہیں میری پریشانی بھاری ہو جائے گی، میرے غم بھاری ہو جائے گی۔ ایک دن حضور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ نے دیکھا حضور کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، حضور کے ارد گرد حلقہ بنایا، عرض کی حضور ہم نے آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، آج آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے صحابہ کہ میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے اور مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اس وجہ سے میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں۔